जल्दी जल्दी दो घूंट चाय के लेकर उसने फाइल और पर्स उठाया था। अम्मी रोकती रह गई थी। अरे बेटा, नाश्ता तो करती जाओ। देर हो रही है अम्मी, पहला इंटरव्यू है। मेरे लिए बस दुआ करना कि कामयाब हो जाऊं। माँ से दुआ की इल्तिजा करती वो घर से बाहर कदम रख चुकी थी। तेज तेज कदमों से चलती वो बस स्टॉप पर आ गई। मसरूफ शाहिरा, आते जाते लोग, हर कोई जल्दी में था। फिर 15 मिनट बाद सामने से आती बस को देखकर उसकी जान में जान आई, वरना वो मजीद लेट हो जाती। इंटरव्यू का टाइम 9 बजे था और अभी सिर्फ 25 मिनट बाकी थे। बस में बैठकर उसने सुकून का सांस लिया था। न जाने आज भी जॉब मिलेगी या फिर मायूस लौटना पड़ेगा। पिछले 15 दिनों से वो नौकरी के लिए सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। ये पहला इंटरव्यू नहीं था। इससे पहले भी वो कई जगह इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन कोई कामयाबी ना मिल सकी थी। पहले ही सिफारिशी हर जगह मौजूद होते हैं, सिवाय इसके पीछे कोई सिफारिश नहीं थी। जब ही तो नाकामी उसका मुकद्दर ठहरी थी। जहन की सोचों से छुटकारा पाने की नाकाम कोशिश करते उसने गर्दन खिड़की की तरफ मोड़ ली थी, लेकिन अचानक नज़र सामने की मंजर पे पड़ी थी। मनहूस चेहरा लिए वो आदमी अपने आगे वाली सीट पर बैठी एक छोटी मासूम बच्ची के साथ नामुनासिब हरकत कर रहा था। बच्ची गो के माँ के साथ चिपकी बैठी थी। उम्र भी ज्यादा ना थी, बहुत ही खूबसूरत, गोल मटोल, सफेद गालों वाली वो बच्ची सहमी हुई सी लग रही थी। अशब का खून खोल उठा था। ना ऐसे मंजर बहुत ही देख सकती थी और ना ही अपने ऊपर खामोशी तारी कर सकती थी। जब लगातार उसने तीसरी दफा ये हरकत की तो उसने कंडक्टर को आवाज दी थी, इधर आओ भाई जरा, आप गाड़ी रुकवाएं। क्या हुआ बीबी, सब खैरियत तो है? उसकी आवाज पर ड्राइवर ने भी गाड़ी रोक दी थी। इस आदमी को नीचे उतारें, अभी इसी वक्त, कंडक्टर को इतने सख्त लहजे में कहा कि वो हैरान रह गया। चंद आदमी भी उठ खड़े हुए, जबकि उस बच्चे की माँ अपनी बच्ची को साथ लिए बस से उतर गई थी। 2-3 आदमी हैरत से पूछ रहे थे कि क्या हो गया, लेकिन वो चिल्लाते हुए कंडक्टर से कह रही थी कि इस आदमी को नीचे लेकर जाएं। इस दरिंदे की औकात नहीं कि इस बस में सफर करे। शैतान सिफ्त इंसान। उसने सड़क पे खड़े होकर हंगामा कर दिया था। पहले लड़कियों का बस में सफर करना दुश्वार था, अब तुम लोग छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ती हो। शक्ल देखो अपनी, फटकार बरस रही है। तभी बुजुर्ग के पूछने पर उन्हें बताया था कि ये दरिंदा उस बच्चे को मुसलसल तंग कर रहा है और वो बच्ची अपनी माँ से चिपकी हुई है। ऐसे शैतानों को बीच चौराहे पर जूते लगाने चाहिए। ये सुनते ही लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया था। इतना मारा कि वो माफी मांगने पर मजबूर हो गया, लेकिन लोगों ने उसे खूब धोया था। अशब अब उस बच्चे की वालदा को समझा रही थी, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों की केयर करना, उनकी हिफाजत करना। वो बच्ची आपसे चिपकी हुई थी, लेकिन आपको इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो क्यों इतनी डरी हुई है। प्लीज अपनी छोटी बच्चों का ख्याल रखा करें। वो औरत शर्मिंदा सी थी। उसने अपनी छोटी बेटी को गले लगा लिया, उसका शुक्रिया अदा करती चली गई। अब सफर दोबारा शुरू हो गया था, लेकिन अशब नहीं जानती थी कि सड़क पर चंद कदम के फासले पे खड़ा एक शख्स उसे बड़े गौर से देख रहा था। वो जो हंगामा करने में मसरूफ थी, उसकी नज़रों पर अर्तकास महसूस ना कर सकी। कायान शाह, जो अपनी ब्लैक मर्सिडीज को मैकेनिक से ठीक करवा रहा था, उसे गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। जब ये मंजर उसकी आंखों के सामने, उस लड़के के बोलने का अंदाज और जुर्रत ने जैसे उसका असीर कर दिया था, वो हैरान था। ऐसे मनाजिर बहुत ही कम देखने को मिलते थे, लेकिन सच में उस मंजर ने उसके दिल को छू लिया था। वो छोटी बच्ची जिस तरह शुक्रगुजार नजरों से उस नौजवान लड़के को देख रही थी, ये कायान शाह, वो मोहब्बत अच्छा लगा था। न जाने कौन थी लड़की जो उसके दिल को छू गई थी, और वो बस हैरत से उसे देखता ही रह गया। अशब ठीक टाइम पर पहुंच तो गई थी। शुक्र था कि अभी तक इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ था। पता चला कि इंटरव्यू लेने वाला शख्स थोड़ा लेट हो गया है। ये भी अच्छा ही हुआ था, वरना शायद उसकी बारी भी ना आती। यहाँ लड़कियों का जिम काफी देखकर उसके होश उड़ गए थे। एक अकाउंटिंग की जॉब के लिए 10-15 लड़कियां आई थी। वो शिप से कई ज्यादा मॉडर्न और तरहदार थी। एटलीस्ट 2-3 लड़कियों ने तो उसे देखकर मजाक भी बनाया था। वो सरगोशियों में बातें कर रही थी। पुरानी आम सी चप्पल, लंबी कमीज, बिल्कुल सादा सूट, जबकि कई दफा का धुला हुआ लग रहा था। ऊपर से सियाह रंग की चादर उसने अपने वजूद के गिर्द लपेट रखी थी। वो दूसरी लड़कियों की निस्बत इस माहौल में बड़ी ही अजीब लग रही थी। जहां वो इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रही थी, वहां पे मुकम्मल एसी का इंतजाम था, लेकिन उसके बावजूद
اشرف کی روشن پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ باوجود ان لڑکیوں کی نگاہوں کے وہ بے نیاز اور پر اعتمادی سے بیٹھی تھی۔ آخر کار انٹرویو لینے والے باس پہنچ گئی اور ایک کے بعد ایک لڑکی اندر جانے لگی۔ پھر اس کی باری بھی آئی تھی۔ حالانکہ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، لیکن چہرے سے اپنی گھبراہٹ ظاہر نہ ہونے دی۔ لیکن سامنے بیٹھا شخص نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ بیٹھے پلیز۔ مقابل کی آواز میں بلا کی نرمی تھی۔ وہ اس کی فائل دیکھ رہا تھا۔ مس اشرف نور گریجویٹ ہونے کے علاوہ اس نے کئی کورسز کر رکھے تھے۔ 1 سال کا تجربہ تھا، 2 سال ٹیچنگ کی تھی اور ابھی بھی اس کی ایجوکیشن جاری تھی۔ وہ ماسٹرز کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ کنفیوز سے بیٹھی وہ اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ کایان شاہ تقدیر کے اس نرالے کھیل پر حیران تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ جو سڑک کنارے کھڑا تھا، اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ وہ اس لڑکی سے دوبارہ ملاقات کرے، اور اتنی جلدی یہ ملاقات ہو جائے گی یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ اس لڑکے کو پہچان گیا تھا۔ تبھی بغیر سوچے سمجھے انٹرویو لیے بغیر ہی اسے کہنے لگا، آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، کل سے آپ نوکری جوائن کر سکتی ہیں۔ اشرف حیران تھی۔ جی سر۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ تو کایان شاہ اس کی فائل واپس دیتے ہوئے کہنے لگا، جی آپ کا تجربہ بھی اچھا ہے باقی لڑکیوں کی نسبت، اور ایجوکیشن بھی، تو آپ کل سے ہی اپنی نوکری جوائن کر لیجئے۔ کایان شاہ کے کہنے پر وہ حیران سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی انٹرویو، اور اسے نوکری بھی مل گئی تھی۔ اس کے لیے لب نیموا تھے کچھ کہنے کی کوشش میں، لیکن وہ کیا کہتی؟ سامنے بیٹھا انٹرویو لینے والا باس اسے کل ہی جاب پہ آنے کا کہہ رہا تھا، اس سے ایک بھی سوال کیے بنا۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، تشکر بھرے انداز میں کہتی وہ پلٹ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ مسکرا دیا تھا۔ ایسے اتفاق کم ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ اتفاق بڑا ہی عجیب تھا۔ وہ لڑکی کل سے یہیں آنے والی ہے، اس کے آفس میں، جہاں وہ ہر روز اسے دیکھ سکتا تھا۔ آج کا دن اس کا بہت ہی اچھا گزرا تھا۔ 2-3 جگہ وہ انٹرویو کے لیے جانے والی تھی، لیکن جب پہلے انٹرویو میں کامیابی مل گئی تو وہ گھر آ گئی تھی۔ امی اسے دیکھ کر حیران تھی۔ اتنی جلدی آ گئی بیٹا؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ شام تک آؤ گی، کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ جی امی، نوکری تو مل گئی ہے، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ میری فائلز دیکھتے ہی انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا، ورنہ ایسا نہیں ہوتا امی، بہت بڑی کمپنی ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ مجھے وہاں نوکری مل گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے تنخواہ بھی پوری 40,000 ہے۔ وہ ابھی تک حیرت و پریشانی میں مبتلا تھی۔ لو، اتنے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ نوکری نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی، اور اب مل گئی ہے تو پریشان ہو۔ بھائی یہ تو خوشی کی خبر ہے، اتنی محنت کی ہے تم نے نوکری تلاش کرنے کے لیے، اللہ نے اسی کا اجر دیا ہوگا میری بچی۔ وہ بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ اچھا تم منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ صبح بھی تم ناشتے کیے بنا ہی گئی تھی۔ امی کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ ماں کی خوشی چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیوں خوش ہے۔ ظاہر ہے وہ اس گھر کی سربراہ بن گئی تھی۔ ابو کے جانے کے بعد چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے وہ صرف بڑی بہن نہیں بلکہ ایک باپ بن چکی تھی۔ عیشا اور الیان آئے نہیں اسکول سے؟ ابھی تو 1:45 ہے بیٹا، ابھی تو 1:45 ہے بیٹا، 1:30 بجے آتے ہیں وہ۔ امی ناشتہ بتاتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ زندگی کتنی عجیب ہو گئی تھی جب ابو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ موٹر سائیکل پر گئے تھے، لیکن صبح کا وقت تھا جب ایک تیز رفتار ٹرالے نے انہیں کچل دیا تھا۔ اس کی گریجویشن کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد وہ CSS کے امتحان دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ گھر کے حالات بدلنے، بہت کچھ کرنے کی خواہش اس کے آنکھوں میں بسی تھی۔ ابو نے بھی اسے حوصلہ دیا تھا۔ وہ آفس جاب کرتے تھے۔ جو کرنا ہے میری بچی محنت اور لگن سے کرو، اللہ خود ایک دن کامیابی دے گا۔ وہ بہت ہی پرجوش تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ زندگی اس کے ساتھ ایک عجیب ہی کھیل کھیلنے والی ہے۔ کوئی اچانک چلے جائے گا، یہ اس نے خواب میں سوچا بھی نہیں تھا۔ چھوٹے دونوں بہن بھائی عیشا اور الیان اس وقت بالترتیب 7ویں 8ویں کلاس میں تھے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ کئی شام سوگ میں گزرنے لگی اور صبح ایسے جیسے اذیت ناک یادیں۔ بڑے بدصورت دن تھے ان کی زندگی کے، لیکن پھر اس نے ہی حوصلہ دیا تھا امی کو جو عدت میں بیٹھی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی جو ہر روز ابو کو یاد کر کے روتی تھی، انہوں نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا، لیکن ابو کے جانے کے 20 دن بعد اشرف نے ہی زبردستی ان دونوں کو اسکول بھیجا تھا اور خود قریبی اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر کے حالات کیسے ہونے والی ہے۔ بچے تو وہ تھی نہیں جو آنے والے وقت کو نہ سمجھتی۔
ٹیچنگ بھی کرتی اور ساتھ ساتھ گریجویشن بھی کمپلیٹ کر لیا۔ گریجویشن ہوئی تو پڑوس میں رہنے والی سامیہ باجی نے اسے مشورہ دیا تھا، ٹیچنگ کی معمولی نوکری میں کیوں اپنی جان کھپا رہی ہو؟ میری طرح آفس جاب کرو، تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے اور ٹائمنگ بھی مختصر۔ یہ مشورہ اس کے دل کو لگا تھا۔ پھر وہ ایک کمپنی میں جاب کرنے لگی، لیکن اس جیسی لڑکیوں کا نوکری کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ خوبصورت تھی، خاص طور پر اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ سرد مزاج اس کی مزاجی کا حصہ تھا، لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھی۔ جان بوجھ کر اسے ضد کرتے تو اسے غصہ آتا۔ مینیجر نے اس کمپنی میں سے اتنا تنگ کر رکھا تھا۔ مسز شب، آپ روزانہ بس میں جاتی ہے اتنی خوار ہو کر، اتنی بس بدل کر میرے ساتھ چلی جایا کریں، اتنی پریشان ہوتی ہیں۔ ان کے خبیث چہرے پر بلا کی خباثت ہوتی۔ سر، مجھے ایسے ہی ٹھیک لگتا ہے، آسانی رہتی ہے۔ طریقے سے ان کی بات ٹالتی وہ اندر سے پریشان ہو جاتی۔ لیکن ایک دن مینیجر نے اسے اتنا زج کیا کہ وہ باس کے آفس چلی گئی اور اس کی شکایت کر دی۔ اس کے بعد تو جیسے اس کا وہ دشمن بن گیا تھا، اسے وہاں نوکری سے نکلوا کر ہی دم لیا۔ گھر آ کر وہ خوب روئی تھی۔ امی اسے روتا دیکھ کر پریشان تھی۔ پھر انہوں نے اسے حوصلہ دیا تھا، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ بلا وجہ پریشان؟ اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اللہ ہی اسے برباد کرے گا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ قدم قدم پر ایسے درندے بیٹھے ہوتے میری بچی، اور ان سے بچ کر کیسے نکلنا ہے، کیسے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھنا ہے، یہ حوصلہ تمہیں کرنا پڑے گا، اگر ایک مرد کی جگہ لی ہے تو۔ امی کے اس حوصلے نے اس کی ہمت بڑھا دی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر اتنا کانفیڈنس آتا گیا کہ اب وہ ان معاملوں سے نہیں گھبراتی تھی، بلکہ منہ توڑ جواب دیتی۔ اس دن بھی اس غلیظ انسان کو بچے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ جبھی تو وہ بولے بنا نہ رہ سکی تھی، لیکن اشب نور نہیں جانتی تھی کہ اپنی جرت کی وجہ سے وہ ایک شخص کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی ہے۔ مس اشب، یہ سیٹ ہے آپ کی۔ آج کے بعد آپ کو سارا ڈیٹا کمپیوٹر میں ٹرانسفر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اس فائل کو بنا کر باس کے پاس ای میل کے تھرو سینڈ کر دیجیے گا۔ ادھیڑ عمر مینیجر کے سمجھانے پر بہت ہی شکریہ کہتی وہیں پہ بیٹھ گئی تھی، اور آفس کی لڑکیاں اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، شاید اس کے معمولی حلیے اور پر اعتماد چہرے کی وجہ سے، لیکن اسے خاص پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے کام پر توجہ رکھنا چاہتی تھی۔ بظاہر سادہ کپڑوں میں ملبوس سی لڑکی کئی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ اس کے چہرے کی اٹریکشن، اس کی سادگی اور مگن انداز۔ اس کے آفس کولیگ میں موجود وہ شخص جعفر تھا جو ایک بیوی کو بھگا کر اسے طلاق دے چکا تھا۔ وہ شکار کی تلاش میں اکثر ہی لڑکیوں کو دانہ ڈالنے سے نہ چوکتا۔ اب بھی اس کی توجہ کا مرکز سامنے بیٹھی اشب بن گئی تھی۔ سادے کپڑے، میک اپ سے بے نیاز چہرہ، بہت سی الجھنیں، اس کے چہرے پر درد تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے جسے جاب کی بہت ضرورت تھی۔ تبھی آج اس کا پہلا دن تھا اور چند گھنٹے ہی گزرے تھے جب وہ اس کی ٹیبل پہ آ کے کھڑا ہوا تھا۔ ہیلو، آپ کو کام میں کوئی پریشانی ہو، کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ بڑی شرافت کا مظاہرہ کرتا وہ مسکرا رہا تھا۔ اشب کو پہلی ہی دفعہ اس کی نگاہوں سے الجھن ہوئی تھی، لیکن وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ جی تھینک یو۔ اس نے جعفر کو زیادہ گھاس نہ ڈالی تھی، اس لیے وہ منہ بنا اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ پہلا دن بہت ہی اچھا گزرا تھا، لیکن وہ اس بات پہ حیران تھی کہ آخر کایان شاہ نے بغیر انٹرویو کے اسے کیسے سلیکٹ کر لیا تھا۔ اس کی سی وی اتنی خاص بھی نہیں تھی، نہ کوئی اکیڈمک ریکارڈ اتنا اچھا تھا، اور نہ ہی اس کا تجربہ بہت زیادہ تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموش تھی۔ شاید یہ سب میرے نصیب کی وجہ سے ہوا ہے، یا پھر امی کی دعاؤں کی وجہ سے۔ وہ مسکراتے ہوئے بہت ہی محنت سے کام کر رہی تھی، یہاں تک کہ جیسے ہی چھٹی ہونے لگی تو اچانک مینیجر اس کی ٹیبل پر آیا تھا۔ مس اشب، آپ کو باس نے آفس میں بلوایا ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باس کون ہے، لیکن جیسے ہی اس آفس میں انٹر ہوئی جہاں پر کل اس نے انٹرویو دیا تھا، سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ کر وہ تھوڑا پزل ہوئی تھی۔ بیٹھی مس اشب۔ اس کے لہجے میں بہت ہی نرمی تھی اور چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ گھبراتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جی، آپ کا پہلا دن کیسے گزرا؟ کایان شاہ نے نرمی سے اسے پوچھا تھا۔ جی بہت ہی بہترین، آپ کے آفس کا ماحول بہت ہی اچھا ہے، اس نے پر اعتمادی سے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے مس اشب، کوئی پرابلم ہو، کسی کام کی سمجھ نہ آئے تو آپ مینیجر سے پوچھ سکتی ہیں۔ جی شکریہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، تشکر بھرے لہجے میں کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر پلٹ کر فوراً اپنی ٹیبل پہ آئی تھی، لیکن بس میں بیٹھی وہ عجیب سوچوں کا شکار تھی۔ آخر کایان شاہ جیسا اتنی بڑی کمپنی کا مالک مجھے اپنے آفس میں بلا کر میری پریشانی پوچھ رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے،
اس کی الجھن کسی طور پر کم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی بس اسٹاپ آیا وہ کافی حد تک ان سوچوں سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ہیلو دادو، گڈ ایوننگ۔ اسے جلدی گھر آتا دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ گڈ ایوننگ میرے بچے۔ اوہ ہو، آج تو دادا جی کو یاد کیا جا رہا ہے۔ کایان مسکرایا تھا۔ انہیں فوٹو البم میں کھویا دیکھ کر تو ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ تو کیا کروں؟ تمہارے پاس تو وقت نہیں کہ اپنے دادوں کے پاس 2 گھڑی بیٹھ جاؤں۔ اس خالی گھر سے میرا دل اکتاتا ہے۔ لو، خالی گھر کہاں ہے؟ سکینہ ہے، نسرین ہے، بانو ہے، 3 ملازمیں رکھی ہیں میں نے آپ کے لیے تاکہ آپ کو گھر خالی نہ لگے۔ پھر بھی آپ یہ شکایت کر رہی ہیں۔ دادو نے منہ بنا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں تو ملازمیں کبھی گھر والوں کی جگہ لے سکتی ہے؟ تمہارا باپ جسے اپنی دوسری بیوی اپنے دوسرے خاندان سے فرصت نہیں ملتی، نہ اس کے پاس وقت ہے مجھے دینے کے لیے اور نہ تمہارے پاس۔ دادو کی بات سن کے وہ اداس ہوا تھا، پھر مسکرایا۔ ویسے میں نے آپ کی اداسی کا ایک حل ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ حیران ہوئی۔ اچھا، کیسا حل؟ کیا تم شادی کر رہے ہو؟ ویسے تو تم نے قسم کھائی ہے شادی نہ کرنے کی۔ دادو نے اسے یاد دلایا تھا تو وہ مسکرا دیا۔ کبھی کبھی اپنے فیصلے بدلنے پڑ جاتے ہیں دل کی خاطر۔ وہ آج بڑی گہری بات کر رہا تھا۔ دادو نے چونک کر اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہے ہو تم؟ کیا سچ میں شادی کر رہے ہو؟ کیا کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ اب کیوں انہوں نے تجسس سے پوچھا تھا تو کایان مسکرا دیا۔ ہاں، بہت ہی اچھی لڑکی ہے، نہ جانے کیوں وہ میرے دل کو بہت ہی بھائی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ زندگی کا سفر اس کے ساتھ بہت ہی اچھا گزرے گا۔ ٹھیک ہے، فوراً ہی مجھے اس کے گھر لے چلو۔ اس کی بات پر دادو نے حکم دیا تھا تو وہ ہنس دیا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ابھی 1 ہی دن ہوا ہے اسے آفس جوائن کیے ہوئے اور ابھی سے میں اسے پرپوز کر دوں؟ تھوڑا صبر کریں، وہ وقت بھی آئے گا جب آپ میرا رشتہ لے کر اس کے گھر جائیں گی۔ تو کیا تمہارے آفس میں وہ نوکری کرتی ہے لڑکی؟ دادو حیران تھی۔ ہاں، بس یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ میرے آفس میں انٹرویو دینے آئی، لیکن اس سے پہلے ہی میں اسے پسند کر چکا تھا۔ اس دل نے پسند کی مہر دے دی تھی۔ وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا پوتا اگر کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی خاص بات تو ضرور ہوگی۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ کایان کو کوئی عام لڑکی پسند نہیں آئے گی، وہ لڑکی بہت ہی خاص ہوگی یقیناً۔ ٹھیک ہے دادو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ہم مل کر لان میں کافی انجوائے کرتے ہیں۔ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، میں انتظار کر رہی ہوں تمہارا۔ وہ مسکرائی تھی۔ اس کے ماں باپ کی شادی شدہ زندگی بڑی ہی بھیانک اور بدصورت تھی۔ شہزین ملک، اس کی ماں جسے اپنی شوہر کبھی پسند نہ آیا تھا۔ ایان شاہ کا والد افضل شاہ ایک بزنس مین تھا، سانولی رنگت، عمر رسیدہ شخص جس کی شادی شہزین ملک سے ہوئی تھی۔ ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی افضل شاہ سے کر دی تھی۔ اگرچہ وہ شادی کے 2 مہینے بعد ہی پریگننٹ نہ ہوتی تو شاید بہت جلدی اسے خلا لے لیتی، لیکن اس پریگننسی کی وجہ سے اسے انتظار کرنا پڑا اپنی محبت جنید سے شادی کرنے کے لیے۔ پھر جیسے ہی کایان نے اس دنیا میں جنم لیا، اس نے بھیانک دل دہلا دینے والا اعلان کیا افضل شاہ سے طلاق لینے کا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی جنید سے محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ ان کے راستے جدا ہو گئے، لیکن افضل شاہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا جو صرف 2 مہینے کا تھا۔ اسے دادو نے ہی سنبھالا تھا۔ جب 10 سال کا ہوا تو افضل شاہ لندن چلا گیا، وہاں اسے ایک عورت پسند آئی تو اس نے اسے دوسری شادی کر لی۔ پھر ہمیشہ کے لیے کایان شاہ کی ذمہ داری دادی کی بن گئی تھی۔ افضل نے دوسری شادی تو کی، لیکن اپنی پہلی اولاد کایان سے حد سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ کایان شہر کے سب سے اچھے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، لیکن اس کی زندگی میں جو خلا تھا وہ کسی طور پر بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک محرومی تھی اس کے دل میں، ماں باپ کی محبت شفقت پانے کی۔ جب اس نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا، اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی باقی بچوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کتنا تنہا، اکیلا ہے۔ اسے یہ احساس دھیرے دھیرے دنیا کی خوشیوں سے دور کر گیا۔ اگر جو دادو کا ساتھ نہ ہوتا تو وہ شاید ایک ذہنی مریض بن کے رہ جاتا، لیکن دادو کو شفقت بھرا وجود اس کے لیے جینے کی وجہ تھا۔ پھر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے اس نے پاکستان کی ساری برانچ خود ہی سنبھال لی تھی، جو ڈیڈی کا لگایا ہوا سرمایہ تھا، لیکن اپنی محنت اور کوشش کی بدولت وہ بزنس انڈسٹری میں اپنا ایک نام بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لڑکیوں کا ایک حجیم اس کے ارد گرد پروانوں کی طرح گھومتا، لیکن وہ کایان شاہ تھا۔ اسے لڑکیوں کی وجوہ سے نہ نفرت تھی، لیکن وہ شادی اور محبت کے کھیل سے سخت نفرت کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ کی شادی شدہ زندگی کیسی گزری ہے۔ کافی حد تک اسے یہی لگتا تھا کہ عورت ذات بھروسے کے قابل نہیں،
باوجود اس کے کہ اس کی عمر 32 سال ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک وہ شادی سے دور بھاگتا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ سڑک کنارے چلتے اسے اچانک کوئی لڑکی پسند آ جائے گی کہ وہ اس سے شادی کے خواب دیکھنے لگے گا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اشب نور تھی۔ قدرت کے اس اتفاق پر وہ مسکرایا تھا۔ جب اس کے سامنے انٹرویو دینے آئی، دل نے اس کی خواہش کی اور وہ اس کے سامنے تھی، یعنی کہ خود تقدیر بھی انہیں ملانا چاہتی تھی۔ وہ جلد اسے پرپوز کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ ماں کے سامنے بیٹھی کیان شاہ کی تعریفیں کرتی نہ تھک رہی تھی۔ میں کیا بتاؤں امی، اتنا اچھا ماحول ہے آفس کا، بس ایک شخص کے علاوہ باقی سبھی اچھے ہیں، اپنے کام سے کام رکھنے والے، اور باس ان کا تو آپ پوچھے ہی مت، اتنا نرم لہجہ، شاید انہوں نے میری چہرے پر لکھی مجبوریوں کی تحریر پڑھ لی تھی، تبھی تو فوراً ہی مجھے نوکری دے دی۔ کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ وہ بلا دکان اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ امی مسکرا دی۔ تو بیٹا تم کہو نا کہ تمہارے لیے وہ کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر دے، تم بسوں میں خوار ہو جاتی ہو، بس میں واپس آتی ہوں کتنی پریشان ہوتی ہیں۔ یہ سن کر وہ توبہ توبہ کرنے لگی۔ کیا ہو گیا امی؟ ابھی تو 2 دن ہوئے مجھے وہاں کام کرتے ہوئے، اور ابھی سے میں فرمائشیں شروع کر دوں کہ مجھے گاڑی چاہیے؟ سب لوگ اپنے کنوینس پہ آتے ہیں، اب میں انہیں یہ بتاؤں کہ میرے پاس کرایہ نہیں، کوئی گاڑی لگوانے کا، کوئی رکشہ کروانے کا، اس لیے میں بس میں سفر کرنے پہ مجبور ہوں۔ کتنی شرم آئے گی امی، میں ایسا نہیں کہوں گی۔ اس نے صاف انکار کیا تھا تو امی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جو تمہیں صحیح لگے۔ 15 دن ہو گئے تھے اسے جاب کرتے ہوئے، اس دوران اسے کوئی پریشانی نہ ہوئی، لیکن یہ شخص مسٹر جعفر حسن اس کی پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ تب اس کی ٹیبل پر آ کر بلا وجہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا تو کبھی فری ہونے کی فضول کوشش میں وہ اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ جاتا۔ دفتر کے لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص پہلے ہی اپنی بیوی کو چھوڑ چکا ہے اور دوسرا شکار تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ اسے اس فضول شخص سے شدید الجھن تھی۔ آخر کار ایک دن تنگ آ کر اس نے مینیجر سے شکایت لگا دی۔ تبھی وہ جعفر کی ٹیبل پر آیا تھا۔ کیان شاہ کی سفارش پر یہ لڑکی اس آفس میں آئی ہے، اگر اس نے یہ شکایت باس کو لگا دی تو تمہیں وہ نوکری سے فارغ کر سکتے ہیں۔ مینیجر کے کہنے پر جعفر حسن کے ہوش اڑے تھے۔ وہ دبک کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ دوبارہ ہمت نہیں کی تھی اشب کی ٹیبل پر جانے کی۔ 2-4 دن تک جب جعفر حسن اس کی ٹیبل پر نہ آیا تو اشب نے بھی اطمینان کی سانس لی تھی۔ اس دن اسے پریزنٹیشن بناتے ہوئے اتنی دیر ہو گئی کہ وہ آفس سے نکلنے والی سب سے آخری لڑکی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 9 بجا رہی تھی۔ جیسے ہی اٹھ کر باہر جانے لگی، کیان شاہ بھی اسی وقت اپنے آفس سے نکلا تھا۔ جیسے ہی سڑک پر بس کے انتظار میں کھڑی اشب کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ اتنی دیر تک آفس میں رکی ہوئی تھی۔ آئیں اشب، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اتنی دیر تک کھڑے رہنا مناسب نہیں۔ اس نے بڑے نرم لہجے میں معذبانہ انداز میں اسے کہا تھا، لیکن وہ گھبرا گئی۔ نہیں سر، بہت ہی شکریہ آپ کا، میں چلی جاؤں گی۔ وہ ہرگز کیان شاہ کی گاڑی میں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ محلے پڑوس کی عورتوں کی نگاہیں اور گلی کے نکڑ پر بیٹھے ہوئے مرد اسے عجیب نظروں سے دیکھتی۔ وہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوئے بھی گناہ گار ٹھہرتی۔ وہ اس کی گاڑی سے 2 قدم پیچھے جا کر کھڑی ہوئی تو کیان حیران رہ گیا تھا۔ میں آپ کے لیے رکشہ منگوا دیتا ہوں۔ اسے یوں اس کا کھڑا ہونا غیر مناسب لگ رہا تھا۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ وہ تو گھبرا گئی تھی، رکشہ والا کرایہ ہے کتنا لے گا؟ اس کی پریشانی پر اس نے لب بھیج لیے تھے، لیکن اگلے دن جو ہوا سب حیران رہ گئے۔ مینیجر نے آفس سٹاف کے سامنے اعلان کیا تھا کہ سر نے کنوینس کا بندوبست کر دیا ہے، جس ورکر کو آنے جانے میں پریشانی ہے وہ اس کنوینس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی اشب کو ہوئی تھی۔ مینیجر کا اعلان سن کر اس کا چہرہ کھل گیا تھا، لیکن وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ کیان شاہ نے صرف اسی کی سہولت کی خاطر آفس سٹاف کو یہ مراد دی ہے۔ سر واقعی بہت ہی اعلیٰ ظرف کے انسان ہیں، خدا ان کی کمپنی کو اور ترقی دے۔ وہ دل ہی دل میں ان کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ گھر جاتے ہی امی کو یہ خوشخبری سنائی تھی، لو، میرے کہنے سے پہلے ہی سر نے کنوینس کا بندوبست کر دیا۔ اب آپ پریشان نہیں ہوں گی۔ آفس سے دیر سویر ہو جائے گی تو آپ کو انتظار گلے کے نکڑ پہ کھڑے ہو کر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ماں کو تسلی دے رہی تھی۔ پھر جب پہلی تنخواہ ملی تو وہ چھوٹے بہن بھائی امی کو لے کر گھر کے قریبی پارک میں چلے آئے تھے۔ کتنی گھٹن زدہ زندگی تھی ان کے چھوٹے بہن بھائیوں نے فرمائشیں کرنا چھوڑ دی تھی۔ امی نے کنجوسی اور سادگی کو پکڑ لیا تھا، کیونکہ ایک اشب کی تنخواہ میں پورے گھر کا گزارا تھا اور وہ ان کی جوان بیٹی تھی۔
کوئی آنچ نہ آئے اس کی عزت پر اور ان کا گھر بھی چلتا رہے۔ اس مڈل کلاس پڑھانے کا اس مڈل کلاس پڑھانے اس مڈل کلاس گھرانے کا گزارا بہت ہی مشکل تھا، لیکن اللہ کے کرم اور ان کے صبر و توکل کی وجہ سے ان کا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت آگے کیا دکھانے والی ہے۔ شاید زندگی کے وہ اچھے دن جن کا اس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس بارے میں سالانہ پارٹی کا نوٹس لگتے ہی سارے ورکرز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آفس اسٹاف کی لڑکیاں زور و شور سے اس پارٹی کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، کیونکہ یہ پارٹی کایان شاہ کے عالی شان بنگلے پہ ہونے والی تھی۔ اشب چونکہ اس آفس میں نئی تھی، اس لیے وہ نہیں جانتی تھی کہ کس قسم کی پارٹی ہے، لیکن ہرگز وہ اسے اٹینڈ نہیں کرے گی، یہ اس نے پہلے ہی سوچ لیا تھا۔ مینیجر جیسے ہی کایان شاہ کے آفس میں آیا، کایان نے اسے فوراً ہی پوچھا تھا، سب آفس اسٹاف ورکرز آ رہے ہیں نا اس پارٹی میں؟ تو مینیجر مسکرا دیا، جی سر، کیوں نہیں، سبھی شرکت کریں گے۔ لیکن مس اشب نے معذرت کی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے لیے ممکن نہیں رات گئی تک پارٹی اٹینڈ کرنا، کچھ گھریلو مسئلے ہیں۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، وہ تو اس پارٹی کے ذریعے اسے دادوں سے ملوانا چاہتا تھا۔ تبھی مینیجر سے کہنے لگا، لیکن انہیں کہہ دیجئے کہ اگر پارٹی اٹینڈ نہیں کریں گی تو انہیں نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا، اس میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ یہ سن کر مینیجر خود بھی حیران رہ گیا تھا، لیکن کایان شاہ کا پیغام اس نے حرف بحرف اشب کو کہہ دیا تھا۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ زیادہ پریشانی تو اس بات کی تھی کہ اس کے پاس ایک ڈھنگ کا جوڑا نہیں تھا، کوئی فنکشن شادی وغیرہ اٹینڈ کرنے کے لیے وہ اتنی خرچے برداشت کرنے کی متحمل نہ تھی۔ لیکن نوکری جانے کے خوف سے اس نے فوراً ہی مینیجر سے کہہ دیا، جی سر، میں کوشش کروں گی پارٹی میں آنے کی۔ اتنی اچھی تنخواہ، اتنی اچھی نوکری وہ ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی تھی؟ تبھی پریشان چہرہ لیے گھر آئی۔ 2 دن بعد پارٹی تھی، تبھی اپنی الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ 2 سال ہو گئے تھے اسے کوئی نیا جوڑا بنائے۔ عشا اسے پریشان دے کر کہنے لگی، کیا ہوا آپی؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ خیریت تو ہے؟ امی دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی تو وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، فالتو کی پارٹیاں رکھ لی ہے باس نے، اب مجھے یہ پارٹی پریشان کر رہی ہے کہ میں پہن کر کیا جاؤں پارٹی میں جانا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ منہ بناتے ہوئے وہ بستر پر ڈھیر سی ہو گئی تھی تو عشا کہنے لگی، تو آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ میرا سوٹ پہن کر چلی جائیے، وہ جو آپ نے پچھلی عید پر بنایا تھا میرے لیے سوٹ۔ وہ سن کے مسکرائی تھی، تمہارا سوٹ بھلا مجھے کیسے آئے گا؟ لیکن اچانک ہی وہ خاموش ہوئی تھی۔ عشا میٹرک میں تھی، ان دونوں کے قد برابر ہو چکے تھے، دونوں ایک ہی جسامت کی تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا چھوٹی بہن کب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ وہ تو ابھی بھی اسے چھوٹی سی گڑیا سمجھتی تھی، وہ اس سے پوری 8 سال چھوٹی تھی۔ لیکن عشا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کے کپڑے شاید اب اشب کو پورے ہی آتے۔ تبھی اس نے عشا کے کپڑے دیکھے، اسے یاد آیا ابو کے جانے کے بعد وہ اپنی عید تہواروں پر بھی سوٹ نہ بناتی، لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کے سوٹ اس نے ایک سے ایک بنائے تھی تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ بغیر باپ کے ہیں۔ عشا کا سوٹ بہت ہی پیارا تھا اور اسے ٹھیک بھی آ رہا تھا۔ اس کے اوپر اس نے اسکارف اور ہم رنگ دوپٹہ لے لیا۔ کپڑوں کا مسئلہ حل ہوا تو اس کے بھی جان میں جان آئی تھی۔ اسے بہت ہی بیزاری محسوس ہو رہی تھی، ایسی پارٹیز اٹینڈ کرنے کی اسے عادت نہیں تھی۔ اس پارٹی میں شرکت کر کے اسے اپنا آپ بہت ہی آکورڈ اور نروس فیل ہو رہا تھا۔ تبھی وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی، سب کی نگاہوں سے چھپ کر، جبکہ آفس کے اسٹاف کی دوسری لڑکیاں اس کے ڈریسنگ سینس، اس کے حلیے کا مذاق بنا رہی تھی۔ دیکھو تو صحیح، یہ پارٹی میں آئی ہے یا میلاد میں؟ حالت دیکھو اس لڑکی کی، ذرا ڈھنگ نہیں کپڑے پہننے کا۔ بھائی ٹھیک ہے انسان غریب ہے، لیکن شکل سے کپڑے سے تو ظاہر نہ ہونے دے۔ دیکھو کتنی عام سی دکان کا سوٹ پہن کے آ گئی یہ لڑکی۔ مرینا اریبہ کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ کوئی بات کرتے ہوئے وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی، لیکن اشب کو ان کی نگاہوں اور ان کے الفاظ کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ انہیں نظر انداز کر کے وہ دوسری طرف دیکھنے لگی، لیکن ان لڑکیوں کو خبر نہیں تھی کہ اس کی قسمت کا ستارہ عروج پر ہے۔ تبھی تو کایان شاہ دادوں کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، آج وہ بھی آئی ہے اس پارٹی میں، خاص طور پر اسی کے لیے یہ پارٹی رکھی ہے میں نے، ورنہ اس سال میرا ارادہ نہیں تھا یہ پارٹی کرنے کا۔ اچھا کیا بات ہے تمہاری، مجھے ملواؤ ذرا اس سے۔ ملواتا ہوں، ذرا آپ صبر کریں۔ وہ مسکرا رہا تھا، کرتا شلوار پہنے وہ سب سے منفرد لگ رہا تھا، انتہائی جذب نظر، دلکش شخصیت کا مالک۔ کتنی ہی لڑکیاں تھیں جو اسے دیکھ کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھے ہوئی تھیں، لیکن اس کی نگاہیں کسی اور کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کونے میں سب سے چھپ کر بیٹھی تھی، کسی کی نظروں میں نہ آنے کے لیے، اپنی کم قیمت ڈریسنگ اور سادگی کی وجہ سے کہ کہیں لوگ اس کا مذاق نہ بنائیں،
یہاں امیروں کی محفل تھی اور وہ ٹھہری ایک عام سی لڑکی جو نوکری جانے کے خوف سے اس پارٹی میں شریک تھی، لیکن چند لمحے بعد ہی خوشبو میں بسا وجود اس کے ٹیبل پہ آ کر کھڑا ہوا تو وہ چونک گئی۔ ارے آپ اس کونے میں کیوں چھپ کے بیٹھی ہیں مسٹر شپ؟ کایان شاہ کی آواز پر وہ سٹ پٹائی تھی۔ نہیں نہیں سر، میں بہت ہی ایزی ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، لیکن سر مجھے جلدی جانا ہوگا گھر، کیونکہ مجھے رات گئے تک باہر رہنے کی پرمیشن نہیں۔ وہ ابھی بھی اسی ٹینشن میں تھی۔ جی جی چلی جائیے گا، آ، بلکہ میں خود آپ کو محفوظ طریقے سے گھر تک پہنچا دوں گا، آپ کو کنونس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آئے میرے ساتھ، میں آپ کو کسی سے ملواتا ہوں۔ سر کے کہنے پر وہ الجھن میں مبتلا اس کے پیچھے چل پڑی، لیکن وہ اسے لے کر دادو کے پاس آیا تھا۔ یہ میری دادو ہے، میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اور میرے لیے بہت ہی خاص۔ اور دادو، یہ اشرف نور ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اسے دادو سے متعارف کروا رہا تھا، جبکہ وہ حیران تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کایان شاہ اسے کس سے ملوانے لے جا رہا ہے، لیکن سامنے بیٹھی سفید گوری چٹی بزرگ خاتون کو دیکھ کر اس نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا تھا۔ حیرت کی بات ہے، انہوں نے مجھے اپنی دادو سے کیوں ملوایا ہے؟ وہ سوچنے پر مجبور تھی۔ اس کی خاموشی پر دادو کہنے لگی، ماشاء اللہ، بہت ہی پرنور چہرہ ہے اس بچی کا، بناوٹ نام کو بناوٹ نام کو بھی نہیں، بناوٹ نام کو بھی نہیں۔ اتنی بڑی خاتون کے منہ سے اپنی تعریف سن کر وہ خفیف سی ہوئی تھی۔ کایان نے اس کے بدلتے ہوئے چہرے کے رنگ دیکھے تھے اور جیسے اسے آنکھوں میں جذب کیا۔ پوری محفل میں اسے اشرف کے علاوہ کوئی اچھا ہی نہ لگ رہا تھا، لیکن مرینا اریبا کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی، ارے ارے دیکھو تو صحیح، باس کے ساتھ کھڑی ہے یہ معصوم شکل، اور پھر ایسا کیا سحر پھونک دیا اس نے کایان شاہ پر؟ وہ دونوں اور کافی لڑکیاں جیلس ہو رہی تھی، لیکن اشرف مرکز نگاہ پڑنے پر عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ سر میں اب گھر جا رہی ہوں، بہت ہی دیر ہو گئی ہے۔ انگلیاں چٹکھاتے وہ پلٹنے لگی تھی جب کایان شاہ نے اسے آواز دی، رک جائے اب، بس تھوڑی ہی دیر ہے، کھانا کھاتے ہی واپس چلی جائیے گا، ڈونٹ وری۔ اس کی آواز میں بلا کی نرمی تھی۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی، واپس کونے میں جا کر چھپ گئی۔ پھر کایان شاہ کا ڈرائیور نے اسے گھر سے تھوڑے فاصلے پر اتار کر چلا گیا تھا اور وہ بے فکر ہو کر گھر آ گئی، لیکن رات کو بستر پہ لیٹی تو اسے کایان شاہ کی چمکتی ہوئی آنکھیں یاد آئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دادو، یہ اشرف نور ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ وہ حیران سی تھی، کیا وہ اتنی خاص ہے کہ وہ اس کے بارے میں اپنی دادو سے باتیں کرتا ہے؟ بہت ہی پیاری بچی ہے ماشاءاللہ۔ اس کی دادو بھی اس کی تعریف کرنے میں منصاری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ لیٹی لیٹی مسکرائی تھی جب عشا کہنے لگی، کیا ہوا آپی، آپ خود بخود کیوں مسکرا رہی ہیں؟ عشا کی بات نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ جلدی سے سنجیدہ شکل بنا کر کہنے لگی، نہیں تو شاید تمہیں ایسا ہی محسوس ہوا۔ لیکن اشرف حیران تھی اپنے مزاج پر۔ کایان شاہ کا تصور خود بخود اس کے ذہن پہ چھاتا گیا۔ اب اسے یہاں جاب کرتے ہوئے کافی مہینے ہو گئے تھے۔ پہلے کی نسبت وہ کافی پراعتماد ہو گئی تھی، لیکن کایان شاہ جیسے انتظار میں تھا کہ کب اسے موقع ملے اور وہ اشرف کو پرپوز کرے۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا والد حیات نہیں ہے۔ زندگی کے کافی سال گزارنے کے بعد اسے کوئی لڑکی نظر آئی تھی اپنا ہمسفر بنانے کے لیے۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، تبھی آج اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ آج وہ اشرف کو پرپوز کرنے والا تھا۔ اس نے اسے آفس بلوایا تو وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ سادگی میں لپٹا چہرہ، وہ نہ جانے اس کے سامنے آتے ہی اتنا گھبرا کیوں جاتی تھی، حالانکہ بڑی پراعتماد اور سنجیدہ سی لڑکی تھی۔ ہما وقت خوش رہتی، لیکن اس کے سامنے آتے ہی وہ کنفیوز سی نظر آتی۔ ابھی بھی خاموش بیٹھی تھی۔ جی کوئی پریشانی تو نہیں آپ کو؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پر اشرف نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جی سر، بہت ہی اچھا ماحول ہے آپ کے آفس کا، اتنے مہینے ہو گئے کام کرتے ہوئے لیکن ابھی تک کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ جلد سے جلد اٹھ کر جانا چاہتی تھی، لیکن کایان شاہ کا اگلے جملے نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ کیا آپ کی انگیجمنٹ وغیرہ ہو چکی ہے؟ وہ بھی یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، تبھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں سر، میں تو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی کیونکہ مجھ پر بہت ذمہ داریاں ہیں۔ سر جھکائے وہ اسے بتا رہی تھی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جی آپ بہت ہی سمجھدار لڑکی ہیں، بہت ہی کم لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں۔ آپ کے اندر آپ کے پیرنٹس کی تربیت بولتی ہے۔ دراصل مجھے آپ بہت ہی اچھی لگتی ہیں اشرف، میں دادو کو آپ کے یہاں بھیجنا چاہتا ہوں رشتے کے لیے، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ انڈائریکٹ اس نے اسے جیسے پرپوز کیا، وہ بھی شادی کے لیے۔ اشرف کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ چند لمحے تو وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔
لیکن جب وہ بولی تو اس کے ہونٹ کپ آ رہی تھی۔ سر وہ دراصل وہ ہچکچاتے ہوئے بات کا آغاز کر رہی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرا مطلب ہے کہ مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ میں نے اپنی زندگی اپنے گھر والوں کے نام کر دی ہے۔ ابو کے جانے کے بعد میری چھوٹے بہن بھائی، امی بہت ہی اکیلی ہوگی اس دنیا میں ہی ان کا واحد سہارا ہوں۔ میں اس بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ اس کے چہرے پر تفکر اور پریشانی تھی، حالانکہ کیان شاہ کے کہے الفاظ نے اس کا دل بری طرح دھڑکا دیا تھا۔ آخر وہ بھی ایک لڑکی تھی، اس کے بھی کچھ خواب تھے۔ وہ محبت کرنے کا حق رکھتی تھی، اور جب سامنے والا انسان اتنا نرم مزاج اور مخلص دل لیے ہو اور خاموشی سے ان کی باتیں سنتا مسکراتا اور وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتا اور مسکرا رہا تھا، تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ آپ کی فیملی بہت ہی چھوٹی ہے۔ آپ کے بہن بھائی ابھی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں ہوں آپ کی ہر پریشانی دور کرنے کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ شادی کے بعد یہ رشتے مضبوط ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ بہت ہی خلوص اور محبت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ سر وہ اتنا کانفیڈنس والی لڑکی آج کنفیوز سی بیٹھی تھی اس کے سامنے کہ وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا تھا۔ پھر کچھ کہے بنا ہی پلٹ کر جانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں اس سنڈے کو دادوں کو بھیج دوں گا آپ کے ہاں۔ وہ کوئی جواب بھی نہ لے سکی تھی، یوں ہی دھڑکتا دل لیے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ محسوس تو اسے کئی دنوں پہلے ہی ہو گیا تھا، جب پارٹی میں اس نے بطور خاص اسے اپنے دادوں سے ملوایا اور وہ جس محبت بھرے انداز میں اشب سے ملی تھی۔ اس کے بعد ہی وہ جب ان کے پاس سے گزرتا اس کی خیر خبر پوچھتا، آفس میں بلا کر اسے پوچھتا کہ اسے کوئی پریشانی تو نہیں۔ اس کی نرم نگاہیں، نرم انداز بہت پہلے ہی اشب کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ اس کے لیے اپنے دل میں نرم جذبات رکھتا ہے، لیکن نہیں، اسے ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ سب سے پہلے اس کی ماں، اس کے بعد چھوٹے بہن بھائی۔ کیا سوچیں گے امی کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی ہوں؟ ان کا پرپوزل ایکسیپٹ کر کے وہ سمجھیں گے کہ میں اتنی خود غرض بیٹی ہوں کہ اپنے بارے میں سوچ رہی ہوں، گھر والوں کے بارے میں نہیں۔ منع کر دیتی ہوں۔ رات کو بستر پر لیٹی وہ بہت ہی پریشانی کا شکار تھی، لیکن امی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا ہوا میری بچی، اتنی پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں امی، ایسے ہی آپ کو محسوس ہوا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی، حالانکہ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ امی پریشان سے کہنے لگی، بیٹا سوچتی ہوں کہ تاری شادی کر دوں۔ اب ماشاء اللہ سے آلیان بھی میٹرک کرنے والا ہے اور عیشا بھی۔ اس سال تم 25 کی ہو جاؤ گی۔ کب تک ہمارے لیے اپنی زندگی قربان کرتی رہو گی؟ تمہاری زندگی کی یہی سنہری سال ہے۔ وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ جو بات وہ امی سے کرنے والی تھی وہ امی خود اس سے کر رہی تھی۔ تمہارے ابو کے دوست ہیں نا، ان کا بیٹا فرقان، اس کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ بلا لو اس اتوار کو ان لوگوں کو۔ وہ سوچنے لگی، فرقان جس کا خاندان بھرا پڑا ہے، اس کے گھر جانے کے بعد وہ امی، چھوٹے بہن بھائیوں سے بالکل الگ ہو جائے گی۔ وہ شہزادہ اسے آنے بھی نہ دے۔ لیکن دوسری طرف کیان شاہ تھا، جس کا دل مخلص اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ آگے بھی اسے سپورٹ کرنے والا تھا۔ تبھی اس نے 2 لفظ امی سے کہے تھے، امی وہ دراصل مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ اس اتوار کو وہ میرے باس، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ آ رہے ہیں اپنے دادوں کے ساتھ۔ انہوں نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ امی حیران تھی۔ اشرف نے پریشانی سے اپنی امی کا چہرہ دیکھا کہ ان کے چہرے پر خفگی تو نہیں، لیکن ان کا چہرہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو تم تو ان کی بہت ہی تعریف کرتی تھی کہ وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، جنہوں نے تمہیں فوراً نوکری پہ رکھ لیا تھا۔ جی امی، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ میرے لیے رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں اس اتوار کو۔ پتہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں انہیں اچھی لگتی ہوں، حالانکہ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں۔ اس آفس میں بہت سی لڑکیاں ہیں مجھ سے بھی بہت زیادہ خوبصورت، لیکن پتہ نہیں انہیں مجھ پہ کیا خاص نظر آیا۔ امی مسکرا دی۔ تمہارا مخلص دل اور مضبوط کردار۔ امی کی بات پر وہ چونکی تھی۔ بیٹا یہ تو خدا ہی راستے بناتا ہے، محبت کے ہوئی یا پھر کسی رشتے کے۔ اگر انہوں نے تمہیں پرپوز کیے ہیں تو یہ دیر نہ کرو۔ ہمارا اللہ مالک ہے، ہمارے بارے میں سوچ کر اپنی زندگی کے ان حسین سالوں کو برباد نہ کرو میری بچی۔ امی نے اسے گلے لگایا تو وہ بھی پرسکون ہو گئی تھی،
لیکن امی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ بعد میں میری فیملی کو ایسے ہی سپورٹ کریں گے۔ امی پر یقین لہجے میں کہنے لگی، ہاں میری بچی کیوں نہیں، کیونکہ ان کی اتنی حیثیت ہے۔ میں تو اپنے رب کی شکر گزار ہوں جس نے ہماری سوچ سے بھی زیادہ نواز دیا۔ امی بہت ہی خوش لگ رہی تھی۔ امی کو خوش دیکھ کر وہ مسکرا دی تھی جیسے اس کے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا تھا۔ کایان شاہ آج دادوں کو لے کر ان کے گھر میں موجود تھا۔ چھوٹا سا گھر تھا لیکن بالکل صاف ستھرا۔ سامنے ہی باوقار انداز لیے اشرف کی والدہ بیٹھی تھی۔ اپنا ہیرا میری جھولی میں ڈال دو، اپنا ہیرا میری جھولی میں ڈال دو گی تو میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ بیٹا، میرا کایان بہت ہی تنہا اور اکیلی زندگی گزار رہا ہے۔ اب وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو میں بہت ہی خوش ہوں۔ وہ آپ کی بیٹی کو اتنا ہی خوش رکھے گا کہ اس کی آنکھوں کے سارے خواب پورے کرے گا۔ مجھے یقین ہے اپنے پوتے پر، اشرف کی والدہ خوش ہو کر کہنے لگی۔ جی جی کیوں نہیں، میری بیٹی خوش نصیب ہے جو اسے اتنے اچھے انسان کا ساتھ مل رہا ہے۔ انہوں نے جیسے پہلے ہی اپنی رضامندی دے دی تھی۔ اشرف کچن میں کھڑی تھی جبکہ عشا مسکرا رہی تھی۔ واؤ آپی، آپ کے ہونے والے تو بالکل ہیرو ہیں، بہت ہی ڈیشنگ اور ہینڈسم۔ چپ ہو جاؤ، ابھی میرے ہیرو نہیں بنے، اماں کی رضامندی ضروری ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی، اندر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی، لیکن آج ہلکی پھلکی تیاری میں وہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چاہتوں کے رنگ لکھے تھے۔ کایان نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ جو چائے کی ٹرالی لے کر کمرے میں آئی تھی کچھ کنفیوز اور نروس سی۔ کایان نے اسے ہمیشہ آفس کے کاموں میں مگن دیکھا تھا، اتنا کہ اسے ہوش ہی نہ ہوتا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، لیکن آج وہ اس کی نگاہوں کے اثار میں تھی۔ بڑے ہی اچھی ماحول میں سارے معاملات طے ہو گئے تھے۔ امی نے بھی ہاں کہہ دی تھی۔ جب دادو کہنے لگی، بھائی میں تو رشتہ پکا کرنے آئی تھی، میں بزرگ عورت ہوں، اچھا ہے ایک ہی بار میں معاملہ پکا ہو جائے۔ وہ مسکرا رہی تھی، تبھی اپنے بیگ سے انہوں نے ڈائمنڈ کی رنگ نکالی تھی۔ پھر اشرف کو اپنے پاس بلایا، اس کے چہرے پر رنگ دکھ رہے تھے۔ اس نے امی کی طرف دیکھا تو انہوں نے اسے اجازت دے دی۔ دادو نے بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی تھی۔ اشرف کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اس کی سوچ سے بھی زیادہ خدا نے اسے نواز دیا تھا کہ سامنے بیٹھا شاندار شخص اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ بس 1 مہینے کے اندر اندر آپ تیاری کریں، میں بہت جلد اپنی بہو کو لینے آؤں گی۔ جی ضرور، کیوں نہیں، امی مسکرا دی۔ کایان شاہ جاتے جاتے اشرف کی والدہ سے کہنا تھا، آنٹی آپ کو کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس سادگی سے نکاح ہوگا۔ امی نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ پلر کے پاس کھڑی اشرف اسے لمبے چوڑے وجود کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کب خدا نے اس کے دامن میں اتنے ڈھیر سارے خوشیوں کے ستارے رکھ دیے تھی کہ آج وہ ان خوشیوں کو محسوس کر کے اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔